अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे क्या वाकई इमरान खान साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है जेल के अंदर, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इमरान साहब की वसीयत भी मंजर आम पे आ गई है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और नवाज़ साहब से मुतल्लिक भी एक खबर आज करीबी ज़राए से मिली है। वो खबर क्या हो सकती है ये आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, SCO कॉन्फ्रेंस कल से स्टार्ट हो रही है और PTI ने एहतजाज की वो दे दिया, धमकी दे दी है और उनका एहतजाज के 2-3 मकासद नज़र आ रहे हैं। जो उनका एक बड़ा मकसद है, जो कल शेख वकास अकरम भी 1-2 प्रोग्रामों में कह रहे थे कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए और हमें इमरान खान की सेहत के बारे में पता चलना चाहिए। अभी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी हुई है, लेकिन वज़ीर दाखिला का कहना है कि जब हमने तमाम लोगों को जो है वो कर दिया हुआ है, मना कर दिया, किसी कैदी से कोई नहीं मिल रहा, तो इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब से भी कोई नहीं मिल सकता। शानदाना गुलजार कह रही थी कि अगर इमरान खान की बहनों को रिहा कर दिया जाता तो हम अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे, एक ये भी आ रहा है। तो इमरान खान की सेहत को लेके बड़ी अफवाहें फैल रही है। कोई कह रहा है उनको जहर दे दिया गया है, कोई कह रहा है उनकी अंदर उनको कैंसर हो गया है, कोई कह रहा है कि कोई इन्फेक्शन था जो बहुत ख़राब हो गया है, कोई कह रहे हैं कि अडयाला से रात को एक ताबूत निकला है, किसी ने कहा बड़ा हाई प्रोफाइल ताबूत है। पहली बात तो ये कि जिन्ना आप यकीन कर सकते हैं ना मेरे जैसे बंदा कहते हैं कि इमरान खान इतना हाई प्रोफाइल एक बंदा जो जेल के अंदर उसके साथ कोई तशद्दुद करेगा या उसको कैंसर हो जाएगा या उसको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या उसके ताबूत निकल रहे होंगे या उस पर तशद्दुद हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उनकी वसीयत भी आई है, उसके बारे में बात करूँगी। लेकिन कल 2-3 ऐसे सहाफ़ी जो PTI के सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जो जेल के ज़राए उनसे हमारी बात हुई है, इमरान खान बिल्कुल फिट हैं, चाको चौबंद हैं, उनकी सेहत को कुछ भी नहीं हुआ और एक आध डॉक्टर ने जाके उनका मुआयना भी किया और वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये जो बातें हो रही हैं, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आपको ये लग रहा है कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है या वाकई इमरान खान के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत शुक्रिया शनीला। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हुकूमत के साथ जो उन्होंने एहतजाज का कहा है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं तो इस चीज़ के ऊपर कतन भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस तरह का कोई बीमारी मतलब माफ़ करे कोई इस तरह की चीज़ है। हाँ, इस तरह का मतलब है कि कोई तशद्दुद वाला ख़ास तौर पे या कोई इस तरह की ज़्यादती। मकसद साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत जो थी वो पहले डरी हुई थी, तो उस टाइम के ऊपर जब उन्होंने ये कॉल ऑफ किया, सारा कुछ हुआ सबके सामने, उस टाइम यही था कि इमरान खान साहब से अगर ना मिलने दिया जाए तो मुमकिन है कि अंदर से कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की सामने नहीं आएगी। ये चीज़ मतलब वो ये चाह रहे कि SCO जो है ना आराम से उनसे गुजर जाए। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि जिस तरह इमरान खान साहब PTI ने एक मुतालबा रखा है, उस मुतालबे को आप ये भी कह सकते हैं कि SCO को मुतासर करने के लिए या ख़राब करने के लिए। दूसरा ये है कि उनकी डिमांड बहुत छोटी है। कल शेख वकास अकरम साहब ने यहाँ तक कहा है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के साथ रसाई चाहिए, वो एक बंदे को दे दें, वो डॉक्टर को दे दें। और बल्कि रात को जब बैरिस्टर गौहर की बात हुई है वज़ीर दाखिला से, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कहा था कि हम यकीन दहानी करा देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसको क्या खबर निकलती है कि उन्होंने जो हुकूमत की तरफ से और वज़ीर दाखिला की तरफ से, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है, कि उन्होंने कहा कि हम मुलाकात की इजाज़त दे देंगे, लेकिन इनफरादी तौर पर सिर्फ बैरिस्टर गौहर को। डॉक्टर का मुझे नहीं पता, क्योंकि 2-3 मुख्तलिफ चैनल पे जियो और एक्सप्रेस वगैरह पे मुख्तलिफ लगी हुई थी। लेकिन ये मुतालबा मैंने उनकी जो बीट कवर करते हैं या ऐसे एंकर जो बड़े क्लोज हैं PTI के, उनकी ट्वीट्स देखी थी। हाँ बिल्कुल। ये खैर ये कहना कि वो तो हुकूमत के मकसद साफ नज़र आ रहा था कि वो इंस्ट्रक्शन अंदर से ना बाहर आए, सिर्फ ये मकसद था। दूसरी साइड पे लेके जाना मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो है, फेक। हाँ, ये ज़रूर है कि शनीला इस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक समेत बेनज़ीर शाह को आप सुन लें, जिसको भी सुन लें, उन्होंने कहा जी ये कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है जिसको हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पे अगर एक रियासत और हुकूमत जाके सुबह 7 बजे अपनी मर्ज़ी से खिलवा के उनसे मनवा सकती है, तो थोड़ा फिर इनका भी मान लेना चाहिए। अगर वो मतलब बात सिर्फ ये है कि खान साहब अंदर ठीक है, फिट है, सब कुछ है। असल मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत ये चाह रही कि SCO कॉन्फ्रेंस आराम से गुजर जाए, 16 गुजर 17 को जाके वो मुलाकात करवा देंगे। और मकसद सिर्फ यही है कि वो अंदर से कोई फिर इंस्ट्रक्शन ना आ जाए कि एहतजाज करो, एहतजाज जब D चौक पहुंचो। और वो नहीं चाह रही कि ये 2 दिन जो है ये बदअमनी रहे, क्योंकि देखें आज चाइना का वज़ीर आज़म तो आ गया है
اور کل سے سارے وفود آنے شروع ہوں گے اور 6-7 پرائم منسٹر پاکستان کے اندر آ رہے ہو. بڑا ہائی لیول ایک قسم کی یہ پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اس کو وہ سبوداج نہیں کرنا چاہتے, تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جو تھے ہارون رشید صاحب, ان نے تو کل ایک وصیت بھی پڑھ دی کہ خان صاحب کی وصیت, اچھا مل کوئی نہیں رہا, ان کو وصیت مل گئی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے پھانسی اگر ہو جاتی ہے تو میں پھر بھی نہیں گھبراؤں گا, مجھے پھانسی کوئی مسلمان دے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی, اور اس ٹائپ کی انہوں نے 2-3 جو اچھی باتیں کی ہیں. اور میں ملک و قوم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, میں جان دے دوں گا. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سارے ہی تیار ہے, کوئی تابوت ہی باہر ہے اڑے اعلیٰ سے. ہر بندہ لاش کے اوپر کیوں سیاست کرنا چاہے, مطلب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہو تو لائیو کوریج ہو, سارے یوٹیوبر پہنچے ہوں, ہم لائیو منٹ کی خبر دیں. ہر چیز پہ اتنی سنسیشن کیوں پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ وصیتیں بھی باہر آ گئی, تابوت بھی آ گئے, زہر بھی آ گیا, کینسر بھی آ گیا. مطلب ہارون رشید صاحب بڑا نام ہے ایک, کچھ تھوڑا سا ان کو ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. اچھا اس میں ویسے ایک چیز ہے, پہلی بات تو یہ ہے کیا ہارون رشید صاحب وہاں پہ مل گئے ہیں, پہلے تو یہ کنفرم کریں نا. ظاہر سب کو پتا کہ نہیں ملے. تو جب اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز اگر دیتے ہیں بالفرض, وہ اپنی بہنوں کو دیں گے, وہ اپنے پارٹی کے لیڈرز کو دیں گے, وہ اگر باقاعدہ طور پہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس طرح ذریعے سے دیں گے. یہ آپ جو مرضی آگے جناب صاحب آپ اپنی ویورشپ لینے کے لیے یا اس طرح کے اتھینٹک ذریعے سے اگر آپ کو کوئی خبر ملتی ہے تب ایک چیز ہے. ایک ہوتی ہے ذرائع کی خبر. اب ان کا سورس کیا ہے, ان کو کس نے بتایا ہے, یہ بھی ڈسکلوز کرنا چاہیے کہ ہمیں جی مطلب ہے. دیکھیں وہ سیزن صحافی ہیں, بڑے پرانے صحافی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو تو ڈسکلوز کرنا چاہیے کہ خبر آئی کس طرح, آپ تک کیسے آئی ہے, کس نے دی ہے, کیا ہے, سورس کیا ہے, مطلب اس طرح آگے کہنا. اور دوسری بات ایک چیز اور ہے شنیلا جو آپ نے بات کی, پتہ ہے ظہیر, معذرت کے ساتھ ہماری سیاست میں نا سورس ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. اب جس کا جو دل چاہتا ہے نا وہ آ کے خبر دینا شروع کر دیتا ہے, اور ایسی عجیب و غریب سنسنی پھیلائی جاتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بائی دا وے بات آگے, جیسمین منظور جو تھی انہوں نے ایک سنسنی دینی شروع کر دی تھی کہ مجھے تھریٹس مل رہے ہیں, میں خبر ڈسکلوز کروں گی, میں اس طرح وہ کروں گی. تو اس کے بعد پتہ چل رہا تھا جی کوئی ان کا ایکس ہسبینڈ کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے, تو وہاں سے کوئی تھریٹس کا. تو مطلب عجیب و غریب باتیں نا کہ وہ اتنی سنسنی پھیلائی کہ ابھی میں خبر بریک کرنے لگی ہوں, اس کا تعلق ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے, مجھے تھریٹس مل رہی ہیں, میں ثبوتوں کے ساتھ لاؤں گی, یہ وہ فلاں 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 فلاں. پھر پتہ چلا وہ انہوں نے نہیں بتایا, کہیں اور ذرائع سے پتہ چلا. تو یہ سارے مطلب جو مسئلے ہیں کہ ہم کیوں ہر بات کو بغیر سورس کے, بغیر کچھ کے سنسنی پھیلائی جا رہے ہیں, لوگوں کو کیوں پینک کرنا ہے ہم نے. اچھا ویسے شنیلا مجھے ایک اور چیز سے بھی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ کوئی پریڈکشن نہ دوں اس میں. ہاں کوئی خبر ہے, ایک ہوتا ہے گراؤنڈ فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تجزیہ, ایک ہوتا ہے کسی ذریعے سے آپ کو کوئی خبر ملی ہے, وہ الگ بات ہے. وہ پریڈکشن دینا یہ بڑا آسان کام ہے, اور ویورشپ لینے کے لیے سب سے آسان کام ہے بائی دا وے یہ والا. آپ اچھا سا تھمب نیل بنائیں, اچھا سا وہ لگائیں اوپر. دوسری بات ہے کہ دیکھیں جب ہم دونوں یہاں پہ بات کرتے ہیں, ہمیں کوئی بھی خبر ملتے تو ہم ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ہم نے فلاں کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھی تھی, فلاں نے یہ خبر دی ہے, ہمیں کنفرم نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ذریعہ جو ہوتا ہے وہ سارا. شنیلا میں خود جو فیل کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی تجزیہ دیا یا میں نے کوئی پریڈکشن دی, تجزیہ چلے غلط ہو بھی جاتا ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہے, کوئی پریڈکشن آپ اس قسم کی دے دیں اور آپ کی پھر ہمت چاہیے ادھر دوبارہ بیٹھنے کے لیے. بالکل, اور یہ روزانہ ان کی خبریں غلط ثابت ہوتی ہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, صحیح بات ہے. اور پھر اسی دیتے ہیں. اچھا خبر سے یاد آیا کہ ہم نے جب پچھلے ویک اپنا ایک ویلاگ کیا تھا تو ہم نعیم پنجوتا کہتے رہے تھے, وہ ہماری غلطی تھی, نام کی وجہ سے انتظار پنجوتا جو آج بھی غائب ہیں, آج بھی کچھ پتہ چلا کہ کیا سٹوری ہے. ان کا تھا کہ انہوں نے ایک پیٹیشن کروائی تھی اسی سلسلے میں عمران خان صاحب سے مل, تو اس کے بعد جب وہ پیٹیشن کروا کے نکلے ہیں تو اس وقت سے غائب ہیں. اور میں نے ویسے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے جو بات کی تھی, ان کا کہنا یہ ہے, وہ ان کے بھائی ہیں نا انتظار پنجوتا, وہ کیونکہ باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, آج بھی ہمارے پروگرام میں ہیں وہ, تو ان سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی وہ وہیں سے ہوا ہے جہاں سے ہوتا ہے. تو میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا ان کا کہنا ہے. مطلب دیکھیں نا, جیسے کہ ہم گنڈا پور کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرتے رہے تھے کہ وہ ایک سلمانی ٹوپی پہن کے تو وہ غائب ہو گئے, وہ نظر نہیں آئے, وہ کوئی ڈگی میں کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہے تھے میں نے پتھر مارتا رہا ہوں گاڑی میں, گاڑی میری اپنی نکل آئی ہے, رک گئی ہے. تو انتظار پنجوتا کا بھی کچھ ایسا معاملہ ہے یا ایک پٹیشن کے اوپر کیوں اٹھایا جائے گا اس کو؟ اچھا ویسے میں ایک چیز بتاؤں شیلا, انتظار پنجوتا کو پٹیشن تو پٹیشن تو کوئی اور بھی جا کے کر سکتا ہے, لیکن انتظار پنجوتا ٹی وی کے اوپر بھی آ کے اور بڑا ہی بولڈ طریقے سے وہ بولتے ہیں. یہ چیز میں نے ان میں آبزرو کی ہے. پی ٹی آئی کے جو چند ایک ایسے لوگ ہیں اور وہ بغیر کسی لگائی لپٹی کے نا وہ بات کرتے ہیں,
ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ. پھر عمران خان سب سے قریب بھی بہت ہیں, ان کی ملاقاتیں محل میں وکلا میں جن میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کی ہوتی ہیں اور جن کو باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب ڈائریکشن وغیرہ دیتے ہیں تو وہ انتظار پہ جو ہوتا ہے, تو پھر ریزن تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو کل احتجاج کا کہا گیا, حماد اظہر نے کہا کہ میں احتجاج لیڈ کروں گا, اور اگر آپ کو یاد ہو تو اظہر وغیرہ کا جو پنجاب میں احتجاج تھا اس پہ عالیہ حمزہ کی ایک آڈیو بھی آئی تھی, مبینہ یہ آڈیو کہیں گے کیونکہ ظاہر ہے تو وہ بہت زیادہ کمپلین کر رہی تھی کہ کوئی لیڈر نہیں نکلا, کوئی ایم پی اے نہیں نکلا اور اس طرح کی ساری باتیں. ویسے یہ خواتین بھی آپس میں لڑ رہی ہیں نا. وہ جو مریم وٹو کی آئی تھی ایک ٹویٹ آئی تھی ایس سی او کو لے کے کہ انڈیا کو کہ آپ نہ آئیں, اور اس کے بعد جو تھے اس کے اوپر صنم جاوید نے آ کے کہا کہ تم اور تمہاری بہن جو تھی وہ انہوں نے سب تباہ کیا, تم نکلی کبھی ہونی. اس کے نیچے وہ جو لنڈن والی ایک ہے وہ آگے وہ صنم جاوید کو لگ ہوئی. تو ان میں یہ بھی بڑے مسئلے چل رہے ہیں. ہم تو اب یہ کہہ رہے ہیں حماد اظہر کہ میں لیڈ کروں گا. ابھی تک ہمیں کوئی ایکٹیویٹی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب اس دفعہ تو گنڈا پور بھی نہیں آ رہا ہے. گنڈا پور کو انہوں نے انگیج کروا دیا جرگے کے اندر. جرگا بہت بڑا ہوا ہے, منظور پشتین کا جو جرگا ہوا ہے, بڑے وہاں پہ لوگ آئے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ بات میں سے بات نکل رہی کہ یہ ایک کھڑا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو, جیسے ایم کیو ایم آئی پیپلز پارٹی کے لیے. تو مجھے لگ رہا ہے منظور پشتین آ رہا ہے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر وہاں پہ نہ اے این پی چلی ہے, مولانا بھی رہ گیا, نواز لیگ وہاں پہ دیتی نہیں ہے, تو ایک بت کھڑا کیا جا رہا ہے منظور پشتین کی صورت میں. وہ بھی آپ مجھے رائے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کی کہیں تیاریاں نہیں نظر آ رہی. گنڈا پور کا کہیں سے پتہ نہیں چل رہا. حماد اظہر کیا پنجاب سے لائے گا کہ لاگے ڈی چوک پہنچے گا, اور اس دفعہ تو حکومت سختی بھی بہت کرے گی ایس سی او کی وجہ سے. دیکھیں جہاں تک حماد اظہر کی بات ہے, مجھے تو ابھی بھی یہی ہے کہ مجھے حیرانی ہوگی کہ اگر وہ پریکٹیکلی خود فزیکلی آ کے باڈی انہوں نے, میں نے بھی دیکھی تھی ٹویٹ کہ بے شک اس دفعہ میری جان چلی جائے, اور وہ میسج جو آیا ان کا ویڈیو میسج, اور یہ وہ, تو مجھے حیرانی ہوگی کہ اگر وہ اس طرح پریکٹیکلی آ کے بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح آج ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی, مجھے ایسے لگ رہا ہے, اور کال واپس ہو جائے گی. لیکن ان ادر کیس اگر عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں خطرہ ہے کہ وہ کوئی ڈائریکشن دے دیں گے, تو میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب 22 اگست کو انہوں نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک کوئی آ رہا ہے یہاں پہ, اور انہوں نے اسٹیٹ مین کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے وہ پیچھے کیا تھا. میرے لیے حیرانگی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہو کہ ایس سی ہو رہی ہے یہاں پہ, اتنے ملکوں کے وہ آ رہے ہیں, وہ تو اگر پارٹی نے خود بھی فیصلہ کیا ہے تو ملاقات کے بعد ہو سکتا ہے وہ خود کہہ دیں گے کال اپ کریں. اس کی دیکھو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو سیاستدان دیکھ رہا ہے اور دوبارہ فیوچر میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ اتنے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں. ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں, عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں علیمہ خان ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ پارٹی کو خود اٹھنا پڑے گا عمران خان کے لیے. عمران خان اپنے لیے کوئی اس طرح کا احتجاج یا اس طرح کی وہ کال دینے ہر دفعہ اپنے لیے احتجاج کے لیے کہتے ہیں, دیکھیں وہ تو نہیں, دیکھیں وہ مینڈیٹ کے حوالے سے ہے, کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا, کبھی وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے. احتجاج جو ری چوک والا تھا وہ یہی تھا عمران خان کی رہائی کا. منظور پشتین پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں منظور پشتین کا ایک تو مسئلے جو وہاں پہ حل کر رہے ہیں, ویسے گنڈا پور کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے, اگرچہ وہ جرگے کے حوالے سے اور دوسری وہاں پہ دہشت گردی کے معاملات ہیں. اگرچہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ساری جماعتیں گئی ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے شریلا کہ ساری جماعتیں وہاں پہ گئی ہیں تو مسئلے کا حل نکلا ہے. تو مسئلے کا مذاکرہ سے ہی نکلتا ہے بالکل. اور لیکن اس میں تھوڑا سا کریڈٹ میرے خیال میں گنڈا پور کو یا پی ٹی آئی کو اس لحاظ سے ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں لیڈ لے کے خود سربراہی کر کے خود سارا کچھ کیا. تو منظور پشتین والا بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا, لیکن وہاں پہ پشتون بڑے تھے اور بڑا منظور پشتین کی سنی گئی ہے اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف. کچھ قریبی ذرائع سے پتہ چلا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سیاست میں ایکٹیو ہونے لگے ہیں. پہلے جو خبر ہم سن رہے تھے وہ یہی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں علاج کے لیے, لیکن وہ بار بار آئینی ترمیم کے لیے رک رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی وہ جب اسلام آباد آئے ہیں, ایک تو مریم نواز کے ساتھ تو ویسے ہی بزی ہوتے ہیں, لیکن ابھی وہ اسلام آباد آئے ہیں, پھر آ کے وہ پرسنلی بلاول ان سے آ کے ملا, اور اس کے بعد ہمیں ہلچل نظر آنی شروع ہوئی کہ جی آئینی ترمیم پہ کام ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا. مولانا کے بیچ میں بیانات اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اگر اور اس کے اب مجھے لگی یہ رہا کہ نواز شریف اب شاید کمانڈ سنبھالنے لگیں آگے ہو کے کچھ اپنی سیاست کی اور ان سب چیزوں کی, تو پارٹی کو بڑا فرق پڑے گا اگر نواز شریف آگے آتے ہیں. دیکھیں شنیلا, دو چیزیں ہیں اس میں. اگر آپ اس کو جو پریویس دور تھا جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اس سے اگر آپ کمپیئر کریں نا, تو آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہوتی ہے نیریٹو, آپ کو نیریٹو بیچنا پڑتا ہے. پچھلے دور میں نواز شریف صاحب کا, یہ شہباز شریف صاحب کا جو دور تھا پچھلا, نواز شریف لنڈن میں تھے, بعد میں اکتوبر میں آ گئے, اب بلکہ سال ہونے والا ہے, تو وہ اکتوبر میں آئے. اور اس زمانے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بات بھی کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب اس حق میں نہیں تھے کہ وہ حکومت لی جائے.
تو آپ کا کیونکہ نیریٹو وہ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر تھے جس وقت تحریک عدم اعتماد آئی. نیریٹو جو ہے وہ ان کے پاس تھا کہ دیکھیں جی انہوں نے شہباز شریف صاحب کی فلاں میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں پیٹرول کی پرائس تھی تو وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے زوم کے اوپر, اس طرح کی باتیں آئی. پھر اور چیزیں آئی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کی کچھ آئی تھی. اس وقت نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو بھی جائے نا شنیلا, تو وہ نیریٹو نہیں ہے ان کے پاس. نیریٹو اس طرح نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پورے طریقے سے اون کرتے ہیں, وہ جس طریقے سے حکومت بنی ہے اس کو اون کرتے ہیں, کہ نیریٹو بنتا ہے اپوزیشن کر کے حکومت کی. اس سیٹ اپ کے ساتھ وہ کس طرح اپنی سیاست کا نیریٹو بنائیں گے, یہ ایک آنے والا نہیں. دیکھیں اس میں اگر آپ کی مہنگائی کم ہو رہی ہے, اگر آپ کے اکانومی کے انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں, اگر آپ پروجیکٹس لگا رہے ہیں, جابز دے رہے ہیں. 2017-18 میں بھی یہی تھا کہ ان کو کارکردگی کا ایوارڈ ملا تھا, کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں ان کو نیریٹو وغیرہ سے کچھ نہیں تھا. ہاں نیریٹو والی کہانی یہ ہوتی ہے جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک لبرل سوسائٹی ایلیٹ کلاس جو کر رہی ہوتی ہے وہ نیریٹو والے پہ جاتی ہے, جو غریب بندہ ہوتا ہے وہ تو کام کے اوپر جاتا ہے. تو ان کا ڈاؤن فال ہی تب ہوا تھا جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اور اس میں مہنگائی بہت پیک پہ نا 45% پہ چلی گئی اور جو سارا کچھ تھا تو اس کی وجہ سے. لیکن اب پھر وہ ایک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں پروجیکٹ, شاید اس پہ آ کے وہ اپنا ووٹ بینک تو واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا اس میں 2-3 چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پروگرام دیا ہے اس میں آپ کی کچھ شرائط ایسی ہیں, بڑی سخت شرائط ہیں اس میں, جس میں بجلی کے بلوں سے لے کے, اب ایک اور خبر بھی تھی پچھلے دنوں میں پیٹرول جو ہے وہ سستا ہوا تھا, اب سنا ہے کہ 10 روپے پھر مہنگا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جو اسرائیل اور ایران کی وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے $69 فی بیرل سے جو برنٹ آئل ہم لیتے ہیں وہ 80 پہ چلا گیا. 80 پہ چلا. تو پھر آپ کو مارکیٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے نا, تو گراؤنڈ کے اوپر فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے شرائط بھی پوری کرنی ہے. آپ کو وہ جو 2 مہینے والا تھا مریم نواز کا دیا ہوا جو بل والا تھا وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے. تو سردیاں جو آگے نا, ہاں پیٹرول کا بھی اب آگے سے آئے گا, آگے سے لیکن بجلی اس کی میں پرائس بھی بڑھے آئی گی. پی پیز دیکھیں 5 آئی پی پیز تو بند ہو گئی ہیں, 18 کے ساتھ بات اس چل میں رہی جماعت ہے. اسلامی کو کریڈٹ دینا چاہیے, انہوں نے آگے اویئرنیس کریٹ کی, انہوں نے آگے. لیکن وہ حکومت کاری 18 آئی پی پیز کو اگر کم کیا تو 10 روپے پر یونٹ بجلی کم ہونی ہے اویس لگاری کے بقول. تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں پھر کیا آتا ہے. میاں صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں تو نیریٹو بقول ظہیر کے نیریٹو کوئی نہیں ہے بیچنے والا. میرا یہ ہے کہ اکانومی بھی ایک نیریٹو ہوتی ہے, تو اگر اس کو بیچ پاتے ہیں, ہم نے ووٹر کو دوبارہ انگیج کر پاتے ہیں, ایکٹیویٹی نظر آتی کہ نہیں آتی, عمران خان سے آج ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی, کل احتجاج کا کیا صورتحال بنے گی, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کل ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.